वक़ाल नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान दीन और नौजवान साथियों, आजकल निकाह का सीज़न है। रात इज्तिमा पे भी एक निकाह पढ़ा गया। तो निकाह में जो खुतबे निकाह होता है वो जब पढ़ा जाता है तो बाज़ लोग छुहारे खा रहे होते हैं, उनके इंतज़ार में होते हैं कि कब छुहारे आएंगे और हम खाएंगे। और वैसे भी ये जो अरबी के खुतबात हैं, जैसे खुतबा जुमा है, खुतबा निकाह है, खुतबा ईदैन है, असल बयान तो यही खुतबात है। बात समझ आ रही है कि नहीं? जो असल बयान है किसकी तरफ से जी? वो यही खुतबात हैं जो आपके सामने पढ़े जाते हैं। लेकिन चूंकि हम अहले लिसान नहीं हैं, हम अरबी नहीं हैं, तो हम बयान को कोई अलग चीज़ समझते हैं। शादी पे हम मौलवी साहब को दावत देंगे जी, मौलवी साहब आपने क्या करना है? बयान करना है। खुद जिनकी शादी है, लड़का है या लड़की है या लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, उनका भी इसकी तरफ ध्यान कि खुतबा निकाह पढ़ा जा रहा है तो उसमें अल्लाह क्या बयान फरमाना चाहते हैं। तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं खुतबा निकाह में पढ़ी जाने वाली जो 3 आयात हैं उनकी तफसीर आपको सुनाता कि आप निकाहों में जाते हैं तो आपको पता चले कि ये क्या बात हो रही है। आपकी तवज्जो है? देखिए, खुतबा निकाह की जो पहली आयत पढ़ी जाती है सूरह आले इमरान की आयत मुबारका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये पहली आयत है जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, तर्जुमा सुनिए, ए ईमान वालो अल्लाह का खौफ करो। खौफ इलाही रखो दिल में। क्या रखो जी? तकवा दिल में रखो। तकवा वैसे कहते हैं बचना। इत्तकुल्लाह ऐ इत्तकू महारिम अल्लाह, अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से बचो। ए ईमान वालो अल्लाह की हराम की करदा चीज़ों से बचो। कितना बचना है? थोड़ा बहुत? या दिन को बचना है, रात को नहीं? या लोगों के सामने बचना है, तन्हाई में नहीं? कब बचना है, कितना बचना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मिकदार बयान फरमाई। समझिए, सुनिए मिकदार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए लोगो अल्लाह का खौफ रखो दिल में, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचो। कितना? हक्का तुकातिही, जितना अल्लाह के खौफ करने का हक है उतना। अब ये एक मुजमल सी बात है कि अल्लाह का कितना हक है, कितना खौफ रखा जाए अल्लाह का दिल में। तकवा की मिकदार क्या है, अल्लाह का हक क्या है? तो हकीमुल उम्मत शाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदा ने हक्का तुकातिही की तफसीर में लिखा है कि कमा अंतुम तरक्तुमुल कुफ्र व शिर्क उतरुकुल मासी कुल्लहा। हक्का तुकातिही का मतलब ये है कि जैसे तुम कुफ्र और शिर्क को छोड़ चुके हो, बिल्कुल उसी तरह तमाम गुनाहों को भी छोड़ने वाले बन जाओ जी। मुझे बताइए, कोई ऐसा बंदा इस मजमा में है जिसको अगर कहा जाए कि भाई तुम्हें 1 करोड़ या 10 करोड़ देंगे, बुत के सामने जाके सजदा करो, है कोई ऐसा जो ये सौदा कर ले? बोलिए जी। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है, वो करोड़ों की आफर को लात मार देगा, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला नहीं होगा। तो जिस तरह तुम कुफ्र और शिर्क से नफरत करते हो, बेआईनी ही उसी तरह तमाम गुनाहों से नफरत करने वाले बन जाओ। ये अल्लाह के तकवा का हक है। लेकिन कैसी अजीब बात है, कई करोड़ की आफर को लात मारने वाला और बुत के सामने सजदा ना करने वाला मुसलमान चंद रुपए के मुनाफे के लिए सूद भी ले लेता है, धोखा भी दे देता है, रिश्वत भी ले लेता है, तो आने के मुनाफे के लिए ये गलत बयान भी कर लेता है, गलत कसम भी खा लेता है, और इसके सर पे जूं भी नहीं रेंगती। कहने को ये मुसलमान है, आशिक रसूल है, अल्लाह का बंदा है, मोहम्मद का उम्मती है। हक्का तुकातिही का मतलब ये है कि कमा अंतुम तरक्तुमुल कुफ्र व शिर्क, जैसे कुफ्र और शिर्क को तुम छोड़ चुके हो, उतरुकुल मासी कुल्लहा, तमाम गुनाहों को भी वैसे छोड़ दो, तो बिल्कुल ऐसे है जैसे तुमने अल्लाह के खौफ का हक अदा कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ए ईमान वालो अल्लाह का खौफ दिल में रखो जैसे उसका खौफ दिल में रखने का हक है।
یا خطبہ نکاح میں جو پہلی آیت پڑھی جاتی ہے اس کا مطلب آپ کو بتا رہا ہوں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور سنو تمہیں ہرگز موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کے مرو. سنو، ایسا نہیں جوانی میں تو چلو مسلمان رہا، آخری عمر میں آ کے کسی نے بہکا دیا، دولت نے بہکا دیا، نشے میں بہکا دیا، عورت نے بہکا دیا اور یہ ایمان سے ہاتھ دھو کر قبر میں گیا. نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، الا وانتم مسلمون، مگر کس کی حالت میں جی؟ اسلام کی حالت. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ آج کے دور کی سب سے بڑی ہوشیاری، آج کے دور کی سب سے بڑی چالاکی، آج کے دور کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر میں لے جائے. یہ آج کے زمانے کا سب سے چالاک آدمی ہے. اور بے وقوف، احمق اور نادان آدمی آج کے زمانے کا وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے ایمان کی پونجی کو دنیا میں ضائع کر جائے. وہ سب سے بے وقوف ہے، سب سے احمق ہے، سب سے نادان ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی پہلی آیت ہے. سمجھ آ گئی آیت؟ اب جب بھی مولوی صاحب نکاح کا خطبہ پڑھیں تو کان لگا کے سنیں اور اس عہد کو دل میں تازہ کریں کہ میں نے اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ویسے کرنا ہے جیسے اس کا کیا ہے جی، حق. جب یہ دل میں ہوگا تو نکاح کے اندر غیر شرعی رسمیں نہیں ہوں گی. نکاح کے اندر پھر آپ کے نکاحوں میں گانے نہیں بجیں گے، لڑکیاں یہ ہجڑے نہیں ناچیں گے. ہو رہا ہے آج. میں پہلے بھی غالباً سنا چکا ہوں کہ نہیں سنا چکا یہ بات یہاں پہ. کہتے ہیں ایک نکاح ہوا بڑا امیر کبیر فیملی کا، بڑے شادی حال بک ہوئے، دلہے والے جتنے آئے ان کو تحفے دیے گئے، دلہن والے جتنے مہمان ہیں ان کو بھی کیا دیے گئے، تحفے دیے گئے. بڑا کھانا ارینج کیا گیا، بہت شور و غل کیا گیا، جہازوں کے اوپر سے پھولوں کی پتیاں برسائی گئیں، لڑکی کو رخصت کر دیا گیا. جب لڑکی چلی گئی تو لڑکی کی اماں آ کے اپنے شوہر کو کہنے لگی، اوہو نکاح تو پڑھایا نہیں. یہ حالات ہیں. شادی حال بک ہو رہا ہے، سارے فنکشن ہو رہے ہیں، اور وہ نکاح پڑھانے والا مولوی صاحب بیچارہ کونے میں دبکا ہوا یوں کر کے بیٹھا کہ کب مجھے بلائیں گے، کب میری باری آئے گی. پھر اس بیچارے کو بلایا جاتا ہے مول صاحب کو، اتنی دیر میں چلو لحاظ کر لیا جاتا ہے، گانے بند کر دو بھائی، کیا ہو رہا ہے نکاح. وہ کھڑا، بعض نادان احمق بے وقوف تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب جلدی جلدی کرنا بس. کیوں جی، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں چاند کی باتیں تو نہیں کر رہا، اسی دنیا کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے لاہور کی باتیں کر رہا ہوں. یہ ہمیں بتاتے ہیں ہمارے دوست آ کے کہ جی لوگوں کا حال یہ ہے. میں تو خیر جاتا نہیں، کوئی نکاح کے لیے آئے تو ہم تو یہی کہتے ہیں اسی مسجد میں آ جاؤ پڑھا دیں گے. ہم آپ کی طرف نہیں آتے، اگر اتنا ہی شوق ہے تو پڑھا دو. تو پہلی آیت خطبہ نکاح میں جو پڑھی جاتی ہے اس کی تفسیر میں نے آپ کو سنا دی. دوسری آیت خطبہ نکاح میں جو پڑھی جاتی ہے سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 1. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اس رب کا خوف دل میں رکھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے، اپنے امر سے پیدا کیا. کسے؟ حضرت آدم علیہ السلام. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی ایک جان سے اس کا جوڑا نکالا، یعنی حضرت آدم سے بغیر باپ کے حضرت حوا کو نکالا. دو مرحلے ہو گئے تخلیق کے. خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ایک ہی جان سے تمہیں کیا کیا. وہ کون ہے؟ حضرت آدم. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نفس واحدہ سے ایک اور اس کا جوڑا نکالا. وہ کون ہے؟ حضرت. جب یہ دونوں آگے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر آدم اور حوا کے ملاپ سے اللہ نے مرد و عورت کو دنیا میں پھیلا دیا. یہ تیسرا مرحلہ ہے. گویا تینوں مرحلے اللہ رب العزت کی قدرت ہے. بغیر ماں بغیر باپ کے کسے پیدا کیا؟ آدم کو. اور بغیر ماں کے آدم کی پسلی سے کسے پیدا کیا؟ حضرت. اور پھر آدم اور حوا کے ملاپ سے پوری دنیا میں انسانوں اور مردوں اور عورتوں کو کیا کر دیا جی؟ پھیلا دیا.
اتنے عظیم و شان رب کے بارے میں کرنا کیا؟ اب آیت سنیے، پہلی آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا خوف کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ کا خوف کرو۔ آیت ختم نہیں ہوئی لیکن دوسری مرتبہ اتقوا اللہ آ گیا، توجہ نہیں کیا آپ نے اس پر، توجہ کی ہی نہیں، مزہ ہی نہیں آیا مجھے۔ آیت ختم نہیں ہوئی، آیت ایک ہے، اسی آیت میں شروع میں بھی کیا کہا؟ اتقوا اللہ، بیچ میں بھی کیا کہہ دیا؟ جب کوئی بندہ ایک ہی بات کرے اور ایک ہی بات میں 2 مرتبہ ایک بات کو دہرا دے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ بات بڑی اہم ہے، وہ بات بڑی اہم ہے، وہ بات بڑی اہم ہے۔ اس آیت میں 2 مرتبہ اللہ نے تقوی کو بیان کیا ہے، کہ بولیے کس کو بیان کیا ہے؟ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، خطبہ نکاح میں جتنی آیات پڑھی جاتی ہیں ان تمام آیات میں اتقوا اللہ کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح ایسی چیز ہے، بولیے نکاح، کہ اللہ کے تقوی کے بغیر یہ قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اللہ کا تصور دل میں ہوگا تو آدمی نکاح کے بندھن کو نبھائے گا۔ اگر اللہ کا خوف دل میں ہے نہیں ہے تو نکاح کا بندھن نبھا ہی نہیں سکتا آدمی۔ آپ دیکھیں مغربی معاشرے میں وہ نکاح کو سردردی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا نکاح کرنا ہے، بوجھ ہے، ساتھ رہنا ہے تو رہتے ہیں، نکاح نہیں کرتے، کیونکہ تقوی اللہ کا کوئی تصور دل و دماغ میں ہے ہی۔ اور پھر مسلمانوں میں بھی جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا تب تک یہ رشتہ قائم رہے نہیں سکتا۔ ہمارے استاد اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے، فرماتے کہ دیکھو ایک شوہر ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو خرچہ بھی پورا دیتا ہے، کپڑا بھی پورا دیتا ہے، مکان بھی دیتا ہے، تو وہ عورت عدالت نہیں جا سکتی اس کے خلاف کیس کر دیں، یا جا سکتی ہے؟ لیکن وہ ایک کام کرتا ہے شوہر کہ اپنی بیوی کو کبھی اچھے لہجے میں اس سے بات نہیں کرتا، تو زندگی جنت بنے گی جہنم بنے گی؟ بولیے جی، جہنم بنے گی۔ اب مجھے بتائیے، استاد محترم فرمانے لگے کہ دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو شوہر کو مجبور کر سکے کہ بیوی سے اچھے لہجے میں بات کرے۔ اس چیز پہ مجبور کرنے والی چیز صرف ایک ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح بیوی ہے، حقوق زوجیت پورے ادا کرتی ہے، شوہر کی خدمت بھی کیا کرتی ہے جی، کوئی کسر نہیں ہے، لیکن ایک حرکت ہے، ایک حرکت کہ شوہر کو دیکھ کے کبھی مسکراتی ہی نہیں، کبھی نہیں مسکراتی، چہرے پہ 12 بجا کے رکھتی ہے، کام پورے کرتی ہے، شوہر اشارہ کرتا ہے بھاگ کے آ جاتی ہے، جو کہتا ہے وہ انجام بروئے کار لے آتی ہے، لیکن کبھی دیکھ کے مسکراتی، زندگی جنت بنے گی یا جہنم بنے گی؟ لیکن دنیا کی کوئی عدالت ایسی ہے جو بیوی کو مجبور کر سکے کہ بھئی شوہر کو دیکھ کے مسکرایا بھی کرو؟ ہے کوئی عدالت؟ اس بات پہ بیوی کو کون مجبور کرے گا؟ اتقوا اللہ، اللہ کا خوف مجبور کر سکتا ہے، اور کچھ مجبور نہیں کر سکتا۔ اس لیے خطبہ نکاح میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں تقوی کا بار بار ذکر ہے کہ لوگوں یہ جو تم کام کر رہے ہو، تمہارے اس کام کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ رب العزت کی ذات کا تصور، خوف الہی تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہے تو کامیاب ہو، نہیں ہے تو ناکام ہو۔ ابھی سے تیاری پکڑ لو، پھر ناکام ہو، رشتہ چلے گا نہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اے لوگوں اس اللہ کا خوف دل میں رکھو جس اللہ کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ جب کہیں پھنس جاتے ہو اور کوئی آپ پہ بہت زیادہ ظلم کرے اور آپ اس کے ظلم کا مداوع نہ کر سکتے ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کا نام لے کے مجھے معاف کر۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس رب کا خوف دل میں رکھو جس کا واسطہ ایک دوسرے کو دے کر کیا کرتے ہو؟ سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال کرو، رشتہ داروں کا بھی کیا کرو۔ یہ آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے
اس کی بھی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. آج رشتہ داروں کی سب سے زیادہ حق تلفی تقریب نکاح میں ہوتی ہے. رشتہ داروں کی سب سے زیادہ حق تلفی کس میں ہوتی ہے جی؟ کیونکہ ہماری عادت بن گئی ہے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی. ہماری دنیا مفادات کی غلام ہے. ہم دعوت ولیمہ میں بھی اسپیشل چیئرز لگاتے ہیں. حال والے کو کہا جاتا ہے دیکھو بھائی یہ جو صوفے لگانے ہیں نا ان کے ارد گرد ربن لگا دینا, میرے اچھے اچھے مہمان آئیں گے. وہ یہاں. اور رشتہ دار کہاں پہ ہیں؟ خونی رشتہ دار, ابا کا چاچا, اماں کا تایا, یہ کہاں پہ ہیں؟ او پیچھے پیچھے, کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ کسی نے ایک میسج کیا ہوا تھا کہ جب ہم مرتے ہیں تو جنازے میں جو سب سے آگے آگے ہوتے ہیں وہ ہماری دعوت ولیمہ میں سب سے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں, اور جو دعوت ولیمہ میں سب سے آگے آگے ہوتے ہیں, صوفوں پہ براجمان ہوتے ہیں, وہ یا تو جنازوں میں ملتے ہی نہیں, ملتے ہیں تو بہت. تو اللہ نے فرمایا والارحام, قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو. قریبی رشتہ داروں کا بھی کیا رکھو؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے, تم اتنا بڑا فنکشن مینیج اور ارینج کر رہے ہو اور تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا. جناب میں خود کر رہا ہوں. ہاں بھی تو خود کر رہے, لیکن تجھ پر ایک نگران موجود ہے. وہ کون ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تم پہ نگرانی کر رہا ہے. یہ آیت ہے, یہ نکاح میں پڑھی جانے والی دوسری آیت ہے جس کی تفسیر میں نے آپ کو سنا دی. ایک اور آیت نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. وہی بات آ گئی, اے ایمان والو اللہ کا خوف دل میں رکھو. وقولوا قولا سدیدا, اور درست باتیں کرو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ وضاحت کر دوں اس کی. رشتہ کرتے ہیں, دونوں طرف سے غلط بیانی. لڑکی والے بھی کیا کریں گے؟ غلط بیانی کریں گے, ہم تو اس طرح ہیں, ہم تو. اور لڑکے والا بھی کیا کرے گا؟ غلط بیان ہو گیا, ہمارا بچہ تو اتنا کماتا ہے, وہ تو ہم تو ایسے ہیں, ہم تو. جب ملاپ ہوتا ہے, رشتہ ہو جاتا ہے, دونوں طرف سے گند نکلتا ہے. پھر پتا چلا کہ انہوں نے بھی جو کہا تھا وہ درست نہیں تھا, جو لڑکے والوں نے کہا تھا وہ بھی درست نہیں تھا. دونوں طرف سے فسادات ہوتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ عدالتوں میں کیس, عدالتوں میں. تو اللہ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا, جو کہو سیدھا سیدھا صاف صاف کہہ دو بس. شادی بیاہ کے معاملات میں تھوڑا سا بھی لچک یا غلط بات کا احتمال موجود نہیں ہونا چاہیے. یہ متحمل ہی نہیں ہے اس طرح کے معاملات, ایسی باتوں کے. یصلح لکم اعمالکم, اگر تم سیدھی سیدھی باتیں کرو گے تو ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہاری نیکیوں کو قبول فرما لے گا. بولیے اللہ تمہاری نیکیوں کو. اس کا لغوی مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر لے گا, لیکن یہاں لغوی معنی مراد نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سب کا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یصلح لکم اعمالکم کا مطلب یہ ہے کہ یتقبل حسناتکم, اللہ تمہاری نیکیوں کو قبول فرما لے گا. یہ تفسیر ہے عبداللہ بن عباس کی, اور تمام مفسرین نے اسی تفسیر کو لیا ہے. مطلب کیا ہے کہ جو شوہر اور جو بیوی رشتہ ازدواج کو اچھے طریقے سے نباہنے والا ہوگا, اللہ رب العزت اسی کی نیکیوں کو قبول فرمائے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ان باتوں کو مانے گا, یاد رکھو فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, وہ بہت بڑی کامیابی پا جائے گا. بہت بڑی, یہ قرآن ہے. میں کوئی اپنی طرف سے آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنا رہا, قرآن سنا رہا. اور یہ ہر خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے, لیکن ہماری اس پہ توجہ ہوتی. اچھا, بعض بے وقوف اور نادان تو ایسے ہوتے ہیں وہ خطبہ نکاح میں ایجاب قبول تقریب نکاح پہلے کر لیتے ہیں اور خطبہ آخر میں پڑھتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ ہوتے ہیں ایسے, ہوتے ہیں نا ایسے, غلط ہے.
یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ شاید خطبہ نکاح کوئی دعا ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ خطبہ نکاح کیا ہے؟ او بھائی، نکاح کا خطبہ دعا نہیں ہے، نکاح کا خطبہ ہدایت نامہ ہے۔ لڑکے والے موجود ہوں، لڑکی والے موجود ہوں، یہ خطبہ نکاح پڑھا جائے، ہدایت نامہ دے دیا جائے، اب پوچھا جائے کہ ہاں بھائی بتا، یہ ہدایت نامہ تو نے سن لیا ہے، اس ہدایت نامے کے تحت یہ لڑکی تیرے نکاح میں دے رہے ہیں، تجھے قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو خطبہ نکاح پہلے ہوتا ہے، پوچھا بعد میں جاتا ہے۔ بعض ہمارے نادان یہ ہوتے ہیں کہ پوچھا پہلے لیتے ہیں، اور خطبہ چونکہ ہے ہی دعا تو چلو بھائی اب خطبہ پڑھ لو۔ اکثریت ایسے کرتی ہے، تو غلط نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا اس میں کچھ فسادات ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ میں نے موضوع اسی لیے آج اپنا لیا کہ چونکہ سیزن کس کا ہے؟ شادیوں کا۔ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ ہمیں بھی دعوتیں آتی ہیں، میں تو معذرت کر لیتا ہوں، وقت ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے اس میں؟ 2-3 باتیں، مسائل بھی بتا دوں اس طرح کے 2-3، جیسے خطبے کا بھی بتایا۔ توجہ ہے؟ جن کی ہے وہ پیچھے والے بولتے نہیں، ایسے لگتا ہے مہمان ہیں۔ اچھا، اب لڑکی سے بھی پوچھنا ہے، بولیے، لڑکی سے بھی؟ لڑکی سے پوچھنے کون جائے گا اور کب پوچھنا چاہیے؟ ہوتا کیا ہے، جب شادی کا فنکشن ہو رہا ہو نا تو اسی وقت جاتے ہیں لڑکی سے پوچھنے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس لڑکی کے گھر میں عورتیں آئی ہوتی ہیں محلے کی، جس طرح مردوں کے حال میں مرد ہوتے ہیں ویسے گھر میں کیا ہوتی ہیں عورتیں، تو اس وقت چلے جاتے ہیں بے پردگی الگ سے۔ آپ 2-4 دن پہلے لڑکی سے پوچھ لیں۔ نکاح فارم کا جو پرت ہے وہ فنکشن سے پہلے لڑکی سے اجازت لے کے آپ سائن کرا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے لڑکی سے پوچھنے اسی وقت جائیں، پردہ کرائیں جی، یا پردے کا بھی اب نہیں کہتے، وہ چند ایک مذہبی گھرانے ہو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن مذہبی گھرانوں میں بھی جب پردے کا کہتے ہیں تو پردہ ہوتا تو پہلے پوچھ لیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور لڑکی سے پوچھنے جائے کون؟ باپ جائے۔ بولیے، کون جائے؟ اب مولوی کو بھیج دیتے ہیں، نکاح خان کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ کیسی بےہودہ حرکت ہے، یہ کیسی فضول حرکت ہے کہ آپ کی بچی میک اپ کر کے بن سنور کے دلہن بنی ہوئی ہے اور آپ نے نامحرم کو بھیج دیا اس کے پاس کہ جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ اسے دلہا قبول ہے یا نہیں ہے۔ آپ کی غیرت نہیں جاگتی ان باتوں پہ؟ شریعت کہتی ہے باپ جائے گا، باپ نہیں ہے بھائی جائے گا، بھائی نہیں ہے چچا جائے گا، چچا نہیں ہے سگا ماموں جائے گا۔ محرم جائیں گے بچی کے بچی سے پوچھنے، ایک محرم اور 2 گواہ جو ساتھ ہوں وہ بھی محرم ہونے چاہیے جی۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ جن کی شادی اس بچی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، وہ محرم ہے۔ وہ جائیں، بچی سے جا کے اجازت لے آئیں۔ یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ دوسرا مسئلہ، ضروری نہیں ہے کہ اجازت 3 مرتبہ لی جائے، 3 مرتبہ پوچھنا یہ ضروری نہیں، 1 مرتبہ پوچھیں، اگر اجازت مل گئی ہے تو بس اجازت ہو گئی۔ دوبارہ بات دہرانا جی فلاں بن فلاں باعوض حق مہر فلاں برو گواہان فلاں، بار بار پوچھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے ویسے ہی کر لیا اپنی دلچسپی کے لیے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ کوئی ضروری، دلہن سے بھی 1 بار پوچھا جائے گا، دلہن سے بھی۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ بعض لوگ آ گئے، ایسی محفل لگی ہوئی تھی، مجھے کہنے لگے حضرت یہ پاکستان میں لوگ 3 طلاقیں کیوں دے دیتے ہیں؟ حالانکہ طلاق 1 دینی چاہیے۔ طلاق کتنی دینی چاہیے؟ اگر دینی پڑے خدا نہ خواستہ تو کتنی دیں؟ 1 طلاق دیں، چھوڑ دیں۔ بیوی 3 مہینے بعد آپ کی بیوی نہیں رہے گی، آپ اس کے شوہر نہیں رہیں گے۔ اگر کبھی زندگی میں صلح صفائی ہو جائے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کوئی کباہت۔ لیکن پاکستان لوگ کیا کرتے ہیں؟ 3 طلاقیں۔ اس کے پیچھے ایک سوچ بھی کار فرما ہے، چونکہ ہمارے ان پڑھ قسم کے لوگ 3 بار ہر بات کہتے ہیں نکاح میں، تجھے قبول ہے؟ وہ کہتے ہیں جی قبول ہے۔ قبول ہے؟ وہ کہتے ہیں قبول ہے۔ وہ کہتے ہیں قبول ہے؟ قبول ہے۔ 3 بار کہتے، تو عوام الناس بیچاری سمجھتی یہ ہے کہ نکاح طلاق ہو گئی تبھی جب 3 بار کہیں گے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ بچے بیچارے نوجوان یوں ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاملات ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کیا کہا جائے؟ 3 بار کہا، جو 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا بھئی؟ اب تو ختم، اب تو کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے جی؟
تو ایجاب قبول بھی ایک بار ہونے سے ہو جاتا ہے، اور طلاق بھی اگر خدا نہ خواستہ دینی پڑے تو ایک دینی چاہیے۔ کتنی دینی چاہیے؟ اگر تھوڑا سا وقت اضافی دے دیں، جماعت وقت پہ ہی کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک اہم مسئلہ بتا دوں ہے، لوگ کہتے ہیں جی 3 طلاقیں دے دیں تو کیا حلالہ کرانا ضروری ہے؟ سوال ہے جی، جواب چاہیے؟ ہاں، لیکن آپ کی توجہ چاہیے اس کے لیے۔ یہ میں بہت نازک بات کر رہا ہوں، یہ ایسے نہیں سمجھ آنی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ کرانا کیا ہے؟ یہ حلالہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، حلالہ کوئی شریعت کا پیش کردہ تصور نہیں ہے، بلکہ اس لفظ کو کنسیو کیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے قرآن مجید کی ایک آیت سے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ سے، اسے اخذ کیا گیا۔ اصل شریعت کا تصور سمجھیے، شریعت کا اصل حکم یہ ہے کہ جب کسی مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، جبکہ 1 طلاق دینے سے بھی یہ اس کے رشتے زوجیت سے نکلتی تھی، 1 گولی مارنے سے بھی مرتی تھی، لیکن اس کو یہ اتنا ظالم ہے کہ اس نے 3 گولیاں کیا مار دیں۔ تو اب شریعت کا اصل تصور یہ ہے کہ یہ عورت مرتے دم تک اس مرد کے پاس واپس نہیں جانی چاہیے۔ شریعت اصل میں تصور یہ دے رہی ہے، اس لیے شریعت نے ناممکنات کے پردے لگائے ہیں۔ ناممکنات کے کیا لگائے ہیں؟ پردے۔ پہلا پردہ کہ بھائی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہی بیوی جسے میں نے کیا دے دی، یہ نہیں لے سکتا اسے اپنے نکاح میں واپس، نہیں لے سکتا حتی تنکیح زوجا غیرہ، یہ ایک ناممکن صورت ہے، یہاں تک کہ اس کی بیوی کسی اور سے شادی کر لے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جسے طلاق ملے وہ شادیاں عموماً کرتی کہ پہلے انہیں مردوں سے نفرت ہو چکے ہو، جس کا پہلا تجربہ ناکام ہے وہ دوسرا کرے گی، اور اگر وہ دوسرا نکاح کر بھی لے تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ بغیر سوچے کرے گی، یا اس کے جو اولیاء ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی شادی کریں گے؟ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، 100 تحفظات لکھوائیں گے، بعد میں جا کے اس کی شادی ہوگی۔ اتنا سوچ بچار کے بعد اگر وہ کر بھی لے تو پھر ایک اور ناممکن کہ دوسرا شوہر بھی اسے کیا دے دے۔ یہ ناممکنات کے شریعت نے کیا لگائے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ناممکن بھی ہو جائے اور وہ دوسرا ناممکن بھی ہو جائے، تب یہ اس مرد کے نکاح میں واپس آ سکتی ہے۔ لیکن ہم نے ان ناممکنات کے پردوں کو باقاعدہ پروسیجر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ پروسیجر بنا دیا کہ جو کیا کرے، دوبارہ نکاح کر دیں اور وہ کیا دے دے۔ ایسی جہالت ہے، لوگ سمجھتے ہیں جی 3 طلاقوں کے بعد اب ایک ہی کام کر دیں، وہ کیا حلالہ۔ یہ ہمارے مدرسے میں افتاح میں ایک صاحب آ گئے، کہتے ہیں جی حلالہ۔ میں نے کہا حلالہ کیا مطلب کرانا ہے؟ کہتے ہیں جو اصل میں نا داماد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ کتنی؟ تو میں نے کہا پھر؟ کہتے جی اب حلالہ۔ میں نے کہا حلالہ کیوں کرانا ہے؟ کہتے جی وہ پھر حلالہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب کیا آنا ہے، حلالہ ہونا ہے جی، اس کے علاوہ کوئی آپشن۔ پھر اسے سمجھایا بھی 3 طلاقیں، اللہ تک کا تو حکم یہ ہے کہ اب تم اپنی بچی کو ایسے مرد کے پاس کبھی بھیجو ہی نہیں بھیجو جی، بس کہیں اور نکاح کر دو۔ تم شریعت کے حکم کو توڑ موڑ کے پری پلان حلالے کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس طرح حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پہ لعنت ہے اللہ کی۔ کہاں ہے آپ شریعت کے تصور کو ایسے گڑبڑ کرتے ہیں کہ اصل جو مدعا اور مسئلہ ہے وہ بیچ میں سے کیا ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی کلیئر ہے ہی نہیں تصور شریعت کا، اور ہو کیسے؟ کسے کہانیاں سننی ہیں، جوشیلی تقریریں سننی ہیں، رسمی جلسے اور محافل کرانی ہیں، کوئی دینی مسئلے نہ پڑھنے ہیں، نہ سمجھنے ہیں، نہ سیکھنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دینیات کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیے، سنتوں کے بعد جماعت ہوگی۔